साथ पूरा मुल्क में मगर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी के जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है, एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और हमारा कोशिश ये भी होगा कि अपना रेकन्सिलिएशन के पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। हम दावत देते हैं तमाम सियासी जमातों को जो इस इशू पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है और पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों का हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे जो कि मिल बैठ के आपस में सर जोड़ के इस इशू का भी मुकाबला करने की इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस बना के हम कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी हमारा पॉइंट्स है जिस पे मैं बात कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमें बहुत इसके लिए मौका मिलेंगे। मैं बार बार क्वेटा आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बार फिर अपने चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। तमाम सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP और तमाम जमात इस्लामी के इन सब का शुक्रगुजार हूँ, मगर उन तमाम सियासी जमातों का भी शुक्रगुजार, चाहे वो जमात उलमा इस्लाम हो, BNP मैंगल हो, डॉक्टर मालिक का जो जमात है, तमाम सियासी जमातों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसलिए अगर वोट नहीं डाला गया तो कम से कम हमारा मुखालफत नहीं की, अपना नुमाइंदा भी आपके मुकाबले में खड़ा नहीं की, तो एक किस्म का आप ऐसे वज़ीर आला मुफ्ती साहब जो तमाम सियासी जमातों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का वज़ीर आला हो, और इंशाअल्लाह ताला आप सब का ख्याल रखेंगे और सब के जो जायज़ काम हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी शिकायत होंगे, मसाइल होंगे, कंप्लेंट्स होंगे, उनको भी एक नेक नीयती के साथ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुद भी अगर आप सलमान भाई आप क्वेश्चन कर लें। जी सर, यहाँ आपने कहा कि तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर साथ दिया। माजी में 2008 में भी पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट थी, लेकिन बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल नहीं हुए। सबसे पहला अमन व अमान और मिसिंग पर्सन का मामला सबसे अहम है। इसके बाद जो मालियाती अमूर है उस हवाले से भी बलूचिस्तान को काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी, तो इस कंडीशंस को कैसे देखेंगे? थैंक यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत था, और जहाँ हमने तमाम मसाइल का हल नहीं निकाले, वो उसी दौर में हमने जो बलूचिस्तान का आज से नहीं हमेशा के मुतालबात थे, चाहे वो 18वीं तरमीम के हवाले से हो, चाहे वो NFC अवार्ड के हवाले से हो, उनको हमने एड्रेस किया। हमने ऐसे इनकलाबी काम शुरू किए थे जैसे गाज़े हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज जो सदर ज़रदारी ने बलूचिस्तान के लिए उस वक्त तय किया था, और मेरा ख्याल में कि अगर उस गाज़े हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज पे तब से लेके आज तक अमल दरामद हो रहा होता, तो मैं आज अगर आपके सामने बात कर रहा होता तो एक अलग सूरत हाल बलूचिस्तान में हम महसूस कर रहे होते। मगर अब अल्लाह ताला ने हमें, इस सूबे के अवाम ने हमें एक मौका दिया है, और हम दिन रात इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के तमाम मसाइल का मुकाबला करें। मिस्टर चेयरमैन, मेरा ये सवाल है कि एक तो रोड मैप आपने नहीं बताया कि रिकंसिलिएशन कैसे हो। क्या आपने कोई अपना डेलीगेशन, पार्टी का डेलीगेशन CM साहब को आपने कोई असाइन करना है, नवाब ज़ेरी साहब को आपने करना है, दूसरे दीगर सरदारों पे कि वो जाके उनसे बात करें जो बाहर बैठे हुए हैं, ये रिकंसिलिएशन होगी। और दूसरा ये है कि आपकी पिछली हुकूमत थी और इस हुकूमत में बहुत फ़र्क है, टाइम बहुत आगे निकल गया।
ہمیشہ پریشر ہوتا ہے, CM بڑا ویک ہوتا ہے, اتنے پریشر اس پہ ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کوئی ویٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ دوسرے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہیو کریں؟ تھینک یو. جہاں تک ہمارا ریکنسیلیشن کا کوشش ہوگا, میں نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو ہمارا شہباز شریف صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے بات کی, تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا وزیر اعظم صاحب یا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے, اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, ایک تو میں روڈ میپ کا میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی وہ اسی سوچ کے مطابق تھی, اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا. وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے, اور جو پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں, پارلیمان کے باہر سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کریں. پھر مختلف ٹاپکس ہے. ایک ٹاپک جو میں نے ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, یہ مسنگ پرسنز کا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے, کافی مشکل ایشو ہے, کافی کمپلیکس ایشو ہے. اب اگر بلوچستان میں اگر صوبائی اسمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں اور تمام سیاسی جماعتیں کا نمائندگی ہو, تو اس میں بیٹھ کے وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں, اچھے سجیسٹنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا ہاں نہیں بھکتی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے وہ بہت مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ 2008 سے 13 تک اور آج سے بہت فرق ہے, مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سرفراز بھگٹی جو وزیر اعلیٰ بننا جا رہے ہیں, ہمارا 2008 کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاورز ہیں, زیادہ وسائل ہیں. اور میرا ارادہ خود یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلام آباد میں ٹائم کم گزارنا چاہ رہا ہوں, اور کوئٹہ اور کراچی میں زیادہ ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی تو اندرونی فیصلے کرتے ہیں, مشاورت سب کے ساتھ کرتے ہیں. اب تو اوبیسلی آپ کے جو پارلیمان کی جو میپ ہے, صوبہ سندھ میں واضح میجورٹی ہے, بڑے کلیئر ہے. صوبہ بلوچستان میں ایسے سپلٹ مینڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ اپنے نمبرز ہیں, مسلم لیگ کے اپنے نمبرز, JUI کے اپنے نمبرز, تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے نمبرز. تو ضرور ہم نے اپنے ٹائم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی اور صوبائی نمائندے سے مشورہ کر کے ہم نے پھر کنسنسس چیف منسٹر سرفراز بھگٹی صاحب. بات کی جا رہی ہے سوری بلوچستان میں 2.5 سال کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک فارمولہ طے ہوا ہے, کیا یہ درست ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں قوم پرست سیاسی جماعتیں بڑی ناراض ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور یہی وجہ کہ آج محمود خان اچکزئی نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف. تو اس کو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے کہ دھوریاں نہیں پیدا ہو رہی بلوچستان میں؟ جہاں تک قوم پرست سیاسی جماعتوں ہیں, میں نے پہلے سے کہا کہ ایک تو احتجاج ہر کسی کا حق ہے, جمہوریت میں ان کا حق ہے, جو بھی شکایتیں ہیں, جو بھی ایشوز ہیں وہ اٹھائیں, وہ پارلیمان کے اندر اٹھائیں, وہ پارلیمان کے باہر اٹھائیں, بالکل ان کا حق ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر کے، نیک نیتی کے ساتھ انگیج کر کے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو فالٹ لائنز ہیں ان فالٹ لائنز کو اس ریکنسیلیشن کے پروسیس سے ہم ایڈریس کریں تاکہ کوئی اور ان فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا صوبہ کو یا ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے. جہاں تک یہ صدر کے الیکشنز ہیں، سنی اتحاد کونسل کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی چننا چاہیں وہ اپنا صدر کا نمائندہ بنائیں، مگر میرا خیال میں اگر اچک سائز صاحب، جس کے لیے میرا بہت احترام ہے، عزت ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پرست نہیں کہہ سکے گا. سوال جو ہے پہلے تو آپ کو مبارک ہو سرکار صاحب جیسا وزیر اعلیٰ ملا اور بلوچستان کے کافی سارے ایسے مسائل جو کہ وہ حل طلب ہے، جیسے کہ ابھی گوادر ہے اور دوسرے علاقے ہیں اور بلوچستان کے دیگر علاقے، تو وہاں پر بس کا گیس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ گیس نہیں ہے. بالکل صحیح. جب بھی ہم صوبائی حکومت سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق کا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وفاق کا سبجیکٹ. بالکل صحیح. سب اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر بلند خان وزیر صاحب عرصے دراز سے میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے، اب یہ حکومت بن گئی، یہ ان کا کیا ہوگا؟ جواب تو دو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، خاص طور پہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے ایک جیسے ایشوز ہیں جن کا ہمارا شکایت زیادہ تر وفاق سے ہوتا ہے. اب امید یہ ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کہ جو دونوں صوبے سندھ اور بلوچستان ساتھ بیٹھ کے ہم وفاق سے بات کریں گے، اور جبکہ وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہم وزارتیں تو نہیں سنبھالیں گے، مگر ہم اپنے انپٹ ضرور دیں گے، اور ان ایشوز کے مطابق ضرور انپٹ یہی دیں گے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، جو صوبوں کا حقوق ہے، جو صوبوں کو وسائل ہم کو دینا چاہیے، اس کا فائدہ تمام صوبوں کا ہوگا، پنجاب سے لے کے بلوچستان، سندھ اور پختونخوا کو ہوگا. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے راوت صاحب، آپ اور زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ بہت زیادہ کہا کہ اسلام آباد والے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح تبدیل کریں؟ ایک تو پاکستان کا حصہ، میں اتنا دور تو نہیں جاؤں گا، مگر ضرور والد صاحب نے بھی یہ کہا اور میں نے بھی کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کو کم سمجھتے ہیں، ان مسائل کا حل کم سمجھتے ہیں. لیکن اب ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، صدر زرداری انشاءاللہ تعالی اس ملک کا صدر بنے گا، وفاق کا نمائندگی کرے گا. اگر وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے تو تمام صوبوں کا نمائندگی کر رہا ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کوئٹہ کا آواز اسلام آباد میں پہنچائیں. یہی ہمارا انشاءاللہ تعالی وفاقی سطح پہ ہمارا پروگرام ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.